अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वफायसन डिजिटल चैनल। आज हम मुख्तलिफ मौजू पे बात करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नवंबर के आखिर में घर जा रहे हैं। IMF ने जो करप्शन की बहुत बड़ी रिपोर्ट जारी की है, उस पे क्या होने जा रहा है। मुल्क में बहुत बड़ी अफरा तफरी होने जा रही है और वकला इस तरह पाकिस्तान के तारीख में पहली बार नजर आ रहे हैं। लेकिन सदर जरदारी के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी फरियाल टालपुर के ऊपर मुश्किलात की तलवार लटक रही है। क्या सदर जरदारी को इस्तिस्ना काम नहीं आएगा? किस किस में हाथ डलने वाले हैं? आज हम इन सब इश्यूज पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको मुकम्मल मालूमात से आगाह कर सके। हम पहले आते हैं IMF की रिपोर्ट पर। पाकिस्तान के अंदर IMF की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें बहुत बड़े इंकशाफात किए गए हैं। वैसे तो आपको मालूम है कि IMF से पाकिस्तान का कोई नया मुआहदा नहीं है या IMF कोई पाकिस्तान में अभी से काम नहीं कर रही है, लेकिन इस मौके पर यह रिपोर्ट सामने आना भी बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर खास करके पंजाब और सूबा सिंध पे जोर दिया गया है कि यहां पे ठीकों से लेकर अफसरान की जो टोटली एक्टिविटीज है उसमें कई हजार अरब जो है करप्शन हो चुकी है। पाकिस्तान में जो है टेंडरिंग का जो निजाम है वो शफाफ नहीं है और दीगर जो बजट्स है वो भी शफाफ तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती है। IMF की तरफ से वैसे तो बहुत बड़ी तवील लिस्ट है इल्जामों की जिसमें करप्शन का जिक्र किया गया है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत बड़ी अफरा तफरी चल रही है और पाकिस्तान के अंदर 26वीं और 27वीं तरमीम को लेकर कई जमातें और कानून के जो पासदार वकला हैं और सिविल सोसाइटी रोडों पर है। कई सालों से ये लाग आलापते हुए मीडिया भी नजर आ रहा था, मुख्तलिफ लोग भी नजर आ रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर तब तक तरक्की मुमकिन नहीं होगी जब तक करप्शन पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। देखें, पूरी दुनिया में करप्शन के कई मिसाल हैं, लेकिन वहां पे माइनर सी करप्शन नजर आती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट दिया जाता है वो 90% भी उसमें करप्शन नजर आई है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर खास करके सिंध के अंदर कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी एक ईंट भी नहीं लगती और टोटली जो पैसे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान और वज़रा के जेबों में चले जाते हैं। कई रिपोर्ट्स जारी हुई इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी से लेकर, लेकिन आज तक सिंध गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो मौजूदा और PDM की थी, उन्होंने भी करप्शन के खिलाफ काम करने के बजाय कानून को मजीद कमजोर किया और करप्शन करने वालों की जो राय है वो हमवार की और उनको फैसिलिटेट किया, एक ज़बान में ये भी कहा जा सकता। खैर, अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है वो बहुत बड़े सवाल खड़े कर देती है कि इस वक्त ये रिपोर्ट सामने आना यानी कि पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी रुसवाई का सबब बनी है। आज भी अगर इदारों ने आंखें नहीं खोली और इन करप्ट लोगों को आजाद छोड़ा तो पाकिस्तान का चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि करप्शन वाहिद चीज है जो कि दीमक की तरह, जैसे दीमक लकड़ी को लगता है, इस तरह करप्शन जो है मुल्क को, निजाम को खोखला कर देती है। दूसरी तरफ हमारे पास फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से खबरें थी कि आसिम मुनीर जो है, क्योंकि उनको नवंबर के एंड में मुकर्रर किया गया था और नवंबर में वो घर चले जाएंगे। बहुत ज्यादा ये खबरें नजर आ रही थी। आसिम मुनीर की अगर बात की जाए
تو عاصم منیر نے جو مختصر سی انڈیا کے ساتھ جنگ تھی اس میں بہت بڑی مقبولیت حاصل کی، جس کے بعد سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کو جو ہے فیلڈ مارشل کا خطاب بھی دیا گیا اور مختلف اعزازات سے جو ہے 27ویں ترمیم میں ان کو نوازا گیا۔ عاصم منیر کے حوالے سے یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہے اور جو لوگ یہ خبریں پھیلا رہے ہیں، یہ بالکل خبریں جھوٹی ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہی فیلڈ مارشل جو ہے 5 سال اور پورے کریں گے اور فیلڈ مارشل کو کہیں گھر نہیں بھیجا جا رہا ہے۔ 27ویں ترمیم کے بعد آٹومیٹک فیلڈ مارشل کو 5 سال مل چکے ہیں، صرف ان کی اپائنٹمنٹ باقی ہے، جو کہ ایک سمپل سا نوٹیفیکیشن نکل رہا ہے جو کہ نکل جائے گا۔ یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں یہی ان کا کام ہے کہ خبریں پھیلائی جائے۔ عاصم منیر کہیں نہیں جا رہے ہیں، عاصم منیر 5 سال مدت پوری کریں گے۔ ہم نے تیسری بات کی کہ ملک کے اندر بہت بڑی افراتفری نظر آ رہی ہے۔ ویسے تو پاکستان کے اندر جب سے پی ٹی ایم آئی ہے تب سے ملک کے اندر قانون کے معاملے پر وقتاً بوقتاً بہت ساری چیزیں نظر آئی ہے اور احتجاجات نظر آئی ہے، اپوزیشن ہو، سول سوسائٹی ہو، وکلا ہو، وقتاً بوقتاً روڈوں پہ آتے رہے ہیں۔ لیکن یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم خاص کر کے جب سے آئی ہے تب سے ملک میں بہت بڑی بے چینی پھیلی ہوئی ہے، خاص کر وکلا جو قانون کے پاسدار ہیں، جو قانون کے علمبردار ہیں، ان کے بیچ میں۔ کچھ دن پہلے جو ہے یہ 27ویں ترمیم جو پاس کی گئی اس کے خلاف سول سوسائٹی اور سیاسی لوگ اور سیاسی جماعتیں روڈوں پہ آئے، انہوں نے احتجاجات شروع کیے، لیکن کراچی کے اندر جو ہے پوری سندھ میں وکلا نے اعلان کیا کہ 27ویں اور 26ویں ترمیم کے خلاف کنونشن کیے جائیں گے اور ہم روڈوں پہ آئیں گے کہ ہمیں ترمیم قبول نہیں ہے، ترمیم فوری طور پر ختم کی جائے۔ یہ اعلان سامنے آیا کراچی بار کی طرف سے کہ ہائی کورٹ بار میں جو ہے یہ کنونشن کیا جائے گا۔ آج جو ہے 22 تاریخ کو وکلا جو ہے ڈیوائیڈ نظر آئے پاکستان کے تاریخ میں پہلی بار۔ یہ صحرا پیپلز پارٹی کے سر جاتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے ادارے تباہ کر دیے اور کئی پروفیشن تھے جن میں دراڑیں ڈالی اور ان کو کمزور کیا۔ اس طرح وکلا بھی جو ہے ڈیوائیڈ نظر آئے۔ آج جو ہے کراچی ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں سرفراز میترو، ان کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن نکالا گیا۔ سیکریٹری بار ہائی کورٹ جو ہے ان کی طرف سے دوسرا اعلان نظر آیا۔ مطلب سمپل سی بات ہے کہ وکلا بھی جو ہے ڈیوائیڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی۔ وہ اس لیے کہ ہزاروں کے تعداد میں جو قانون کے علمبردار ہیں اور قانون کے پاسدار وکلا ہیں وہ آج روڈوں پہ نکل چکے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم یہ جنگ آخری حد تک جاری رکھیں گے جب تک 26ویں اور 27ویں ترمیم کو ختم نہیں کیا جاتا، کیونکہ 26ویں اور 27ویں ترمیم جو ہے ملک اور جمہوریت کے لیے ایک اچھا میسیج نہیں ہے اور جمہوریت کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ وکلا کی آج جو ہے پولیس کے ساتھ بھی بہت بڑی جھڑپیں نظر آئی، لیکن وکلا اپنے احتجاج انہوں نے جاری رکھا اور انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے مختلف رہنماؤں نے کہا کہ یہ پورے ملک میں تحریک چلائیں گے اور عدالتوں کا مختلف وقتوں پہ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وکلا کی جو بھی تحریک چلی ہے پاکستان کے اندر بہت بڑی مثالیں ہیں کہ وکلا نے کامیابی حاصل کی ہے اور وکلا کے ساتھ سول سوسائٹی بھی کھڑی ہو جاتی ہے اور کئی جماعتیں کھڑی ہو جائیں۔ اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر بہت بڑی افراتفری نظر آ رہی ہے کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی ایک طرف احتجاج پر کھڑی ہے اور وکلا بھی کھڑے ہیں، سول سوسائٹی بھی کھڑی ہے، کیونکہ سوائے حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے اس ترمیموں کو کوئی بھی قابل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ججز ہو، سول سوسائٹی ہو، سب روڈوں پر رہے جس کے نتائج بھیانک نکل سکتے ہیں، لیکن وکلا کو جو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی یا جن کی بھی یہ حکمت عملی ہے شاید یہ کامیاب نہیں ہوگی اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ وکلا کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ناظرین آخری بات یہ تھی کہ صدر زرداری نے جو استثناء حاصل کی تھی ان کے اوپر اور بلاول بھٹو زرداری اور فریال ٹالپور اور دیگر پی پی رہنماؤں کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے۔ یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ صدر زرداری کو میسج دیا گیا ہے کہ 28ویں ترمیم کے لیے آپ تیار ہوں اور آپ اگر حمایت نہیں کریں گے، خاص کر کے NFC ایوارڈ والا جو معاملہ تھا، تو پھر استثناء آپ کو دی گئی ہے جو بھی آئینی عدالت سے ختم کروائی جا سکتی ہے۔ بلاول، فریال اور دیگر رہنماؤں جن کے اوپر کئی اربوں روپے کے کیسز ہیں ان کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ لیکن میرا اس میں الگ ایک خیال ہے کہ آخرکار صدر زرداری کو یہ میسیج کیوں دیا جائے گا؟ صدر زرداری نے کون سی ایسی مزاحمت کی ہے؟
صدر زرداری نے آج تک طاقتور حلقوں کو کون سی چیز سے جواب دیا ہے جو صدر زرداری کو یہ میسج دیا جائے گا؟ صدر زرداری کو ایک فون کال کیا، ایک میسج کی ضرورت ہوتی ہے طاقتور حلقوں کو۔ اگر کوئی چیز منوانی ہو یا پاس کرانی ہو تو صدر کو صرف میسج کیا جاتا ہے۔ صدر صاحب تو پہلے ہی تیار ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت کچھ دے چکے ہیں۔ اب کیا ہے ان کے پاس جو وہ مزاحمت کریں گے یا مخالفت کریں گے؟ ایک چیز ضرور ہے کہ مختلف ذرائع کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں، اور آئی ایم ایف کی جو رپورٹ جاری ہوئی ہے پاکستان کے اندر، جو پاکستان کی بہت بڑی رسوائی ہوئی ہے، اس میں شاید کرپشن کے حوالے سے کچھ چیزیں آگے پیچھے کی جائیں گی، اور صرف دکھاوے کے لیے کچھ لوگوں کو پکڑا بھی جائے اور جیل بھی بھیجا جائے اور کیسز بھی بنایا جائے، یہ ممکن ہے۔ باقی صدر زرداری کو کیوں میسج دیا جائے گا؟ کیونکہ صدر زرداری کون سے اتنے بڑے نظریاتی ہیں یا بھٹو ہیں جو وہ مداخلت کر رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں؟ وہ تو پہلے ہی تیار ہے۔ ان کو کہنا ہے کہ صرف جو حکم آقاؤں کا میں تیار ہوں، مجھے جو کہیں گے میں کروں گا، میں کوئی بھی مزاحمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو میرے خیال میں یہ بات صرف جو ہے زرداری کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے کہ شاید میں مختلف چیزوں میں مزاحمت کر رہا ہوں اور میں طاقت اور حلقوں کو یہ چیزیں پاس کرنے نہیں دوں گا۔ وہ خود پیپلز پارٹی یہ خبریں پھیلا رہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ ہمارا پروگرام سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں۔ اگر آپ کو پروگرام پسند آتا ہے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی جو ویڈیوز ہے آپ کو ملتی رہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، کسی اور ایشو پہ بات کرنے تک اللہ حافظ۔